SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर फ्री मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर है वो है फैमिली कवानीन में वो कौन सी खामियां हैं जो इंसाफ की राह में रुकावट हैं। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि फैमिली मुकदमा जो है उसका फैसला किस तरह 3 माह के अंदर कोर्ट कर सकती है। आज हम फैमिली कवानीन का तनकीदी जायज़ा लेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी मेरी वीडियोस मिलती रहें। आप जो ये मुकन्ना जो है इसका काम है कानून बनाना और अदलिया का काम है उस कानून की तशरीह करना। कानून पार्लियामेंट में बनाया जाता है, फिर वो सेनेट में जाता है पाकिस्तान में, उसके बाद उसको कानून की शक्ल हासिल होती है। लेकिन अगर कानून में अबहम होगा तो उसकी तशरीफ आला अदालतें करती हैं। आइन का आर्टिकल 199 ये कहता है 189 कि तमाम मातहत अदालतें सुप्रीम कोर्ट के फैसला जात की पाबंद है अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कोई कानूनी इशू तय किया होगा। इस तरह आइन का आर्टिकल 201 ये कहता है कि तमाम पाकिस्तान की मातहत अदालतें हाई कोर्ट के फैसलों की पाबंद है अगर उनमें कोई कानूनी इशू तय किया गया होगा। लेकिन अगर कानून बनाने वाले इतना अबहम पैदा कर देंगे कानून में कि उसकी तशरीह करने वाली अदालतें ही तकसीम हो जाएंगी, कुछ अदालतों का व्यू कुछ होगा, कुछ का व्यू कुछ होगा, तो उससे मसाइल क्रिएट होते हैं और फिर मातहत अदलिया के लिए भी मुश्किल होती हैं और वकला के लिए भी मुश्किल होती हैं कि उसकी तशरीह करने के लिए। अब ये मसाइल क्यों पैदा होते हैं? होना ये चाहिए अगर आपने तालीम के शोबे से मुतल्लिक़ कोई कानून बनाना है तो फिर ऐसे माहिर तालीम की खिदमात ली जाएँ या उनसे मुशावरत की जाए जिनका एक वसी तजर्बा हो इस फील्ड में। वो ज़्यादा बेहतर मशवरा दे सकते हैं क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकली तौर पे इन चीज़ों को देखा होता है। इसी तरह जब आप किसी कानून से मुतल्लिक़ कोई तरमीम करें या कानून बनाना चाहें तो आपको चाहिए किसी सीनियर जज, रिटायर जज से मशवरा करें या हाज़िर जज से मशवरा करें और किसी सीनियर वकला से मशवरा करें जिन्होंने एक उम्र गवाई हो इस काम में। उस मशवरे के बाद वो कानून बेहतर अंदाज में बनेगा। अगर आप कानून उठा के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके हवाले कर देंगे जी कानून बनाएं, तो वो जो कानून बनाएंगे फिर वो जैसा होगा वो आपको जो आज मैं डिस्कस करूंगा फैमिली एक्ट के बारे में उसमें आपको वाज़ेह नजर आ जाएगा। ज़ाब्ता दीवानी 100 साल से ज़ायद अरसा हो गया वो बना था, लेकिन वो आज भी कानूनी ज़रूरियात हमारी पूरी कर रहा है। उसकी वजह क्या थी? अंग्रेज़ों ने बनाया था और आज भी जब मैं उसको पढ़ता हूँ तो मुझे उनकी जहानत पर हैरत होती है जिन्होंने इसके अंदर डिटेल से मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्कस किया, बनाया। मगर ये जो हमारा फैमिली एक्ट है 1964, ये चूँकि पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान में पाकिस्तानियों ने बनाया, सो इसमें अबहम इस कदर ज़्यादा है कि मुमकिन ही नहीं है अदालतों के लिए कि उसकी दुरुस्तगी की जा सके। जबकि ये जो अबहम या गलतियां हैं ये अगर हम दूर करना चाहें, अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं आधे घंटे में ये गलतियां दूर करके इसको आसान कर सकता हूँ। लेकिन चूँकि हमारी आदत है कि हमने चीज़ों को जानबूझ के उलझाए रखना है, उसकी वजह से ये सारे मसाइल पेश आते हैं। और आज मैं ऐसे ही जो फैमिली एक्ट के जो कवानीन हैं उनको डिस्कस करूँगा, जिसको आप लोग देखेंगे
اور یہ سب اس لیے ہے کہ غیر پیشہ ورانہ لوگوں کی مدد سے قوانین بنا دیے جاتے ہیں جن کو معلومات نہیں ہوتی، یا پھر وہ نہ ان کو اس قانون واضح بنانے کا ہوتا ہے پتہ، اس کی وجہ سے قوانین میں ابہام پیدا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ویسٹ پاکستان فیملی کورٹس ایکٹ کی طرف میں آتا ہوں۔ سب سے پہلے اس قانون میں جو ترمیم ہوئی ہیں میں ان کی غلطیاں جو ہے کی نشاندہی کروں گا۔ اس میں 1 اکتوبر 2002 کو ایک ترمیم کی گئی تھی، سیکشن 7 سب سیکشن 2 کا اضافہ کیا گیا تھا۔ اس میں یہ قرار دیا گیا تھا کہ کوئی بھی خاتون تنسیخ نکاح کے دعوے کے ساتھ کوئی دیگر کلیم کر سکتی ہے، یعنی تنسیخ نکاح کے دعوے کے ساتھ وہ حق مہر، خرچہ، جو خرچہ کیس، گارڈین کیس اور دیگر جو بھی کیس مقدمات اس کے ہوں گے وہ کر سکتی ہے۔ اس سے پہلے مقدمات الگ الگ دائر ہوتے تھے، لیکن سیکشن 7 سب سیکشن 2 میں یہ ترمیم کی گئی۔ لیکن اس میں کیا لکھا گیا کہ خاتون تنسیخ نکاح کے دعوے کے ساتھ جو ہے کوئی دیگر دعویٰ وہ دائر کر سکتی ہے۔ وہ پڑھ کے بھی سناتا ہوں پہلے میں آپ کو۔ Provided that a plan for dissolution of marriage may contain all claims relating to dowry, maintenance, dower, personal property and belongings of wife, custody of children and visitation rights of parents to meet their children۔ اب اس قانون میں جو پہلی بات ہے provided that a plan for dissolution of marriage may contain all claims، یعنی صرف تنسیخ نکاح کے ساتھ آپ دیگر کلیم کر سکتے ہیں۔ اب اگر خاتون نے تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر نہیں کیا، کیا وہ باقی کلیم اکٹھے دائر کر سکتی ہے یا نہیں؟ اس پر قانون میں خاموشی ہے۔ تو یہ ضرورت نہیں تھی کہ آپ صرف تنسیخ نکاح کے ساتھ ہی ان کو منسلک کر دیتے، آپ کو ویسے ہی یہ اختیار دے دینا چاہیے تھا کہ خاتون کوئی بھی مختلف فیملی کیسز ایک ہی دعوے کے اندر کر سکتی ہے، لیکن اس میں صرف تنسیخ نکاح کے ساتھ کہا گیا ہے، اس کی وجہ سے بھی ابہام پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آ جائیں دفعہ جو 10(4) ہے، وہ خلا سے متعلق ہے، اور 1 اکتوبر 2015 کو کچھ ترامیم کی گئیں۔ ان ترامیم کے مطابق دفعہ 10(5) اور دفعہ 10(6) کا اضافہ کیا گیا۔ اس میں یہ قرار دیا گیا کہ یہ صرف ترمیم جو پنجاب میں ہوئی ہے میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں، باقی صوبوں میں اب بھی دفعہ 10(4) موجود ہے۔ اگر خاتون خلا کا دعویٰ کرے گی اس کو حق مہر چھوڑنا پڑے گا۔ یہ اسلام آباد میں بھی یہی قانون ہے مکمل حق مہر چھوڑنے کا، اور اس کے علاوہ صوبہ بلوچستان، خیبر پختونخوا اور سندھ میں بھی یہی قانون ہے۔ پنجاب میں جو قانون ہے ترمیم کی گئی وہ یہ کہ اگر خاتون تنسیخ نکاح خلا کا دعویٰ دائر کرے گی تو کورٹ جو ہے مصالحت ناکام ہونے کے بعد اس کا دعویٰ خلا کا دعویٰ ڈگری کر دے گی۔ یہ تو ہو گئی مینڈیٹری، لیکن آگے آپشن کورٹ کو دی گئی کہ کورٹ چاہے تو کورٹ آرڈر کر سکتی ہے خاتون کو کہ جو وہ حق مہر وصول کر چکی ہے اس کا چوتھا حصہ واپس کرے، یعنی اگر 4 تولے زیور لے چکی ہے تو وہ 1 تولے واپس کرے گی، 3 حصے رکھے گی، اور اگر 4 لاکھ حق مہر لے چکی ہے تو 1 لاکھ واپس کرے گی، 3 لاکھ رکھے گی۔ اسی طرح جو حق مہر اس کو نہیں ملا اس کی آدھے کی حقدار رہ سکتی ہے، یعنی اگر وہ 2 کنال کیا جو ایک پلاٹ حق مہر میں لکھا ہوا ہے تو وہ 1 کنال کی آدھے کی حقدار رہے گی۔ اسی طرح اگر 10 تولے زیور ہے تو 5 تولے کی حقدار رہے گی۔ اس میں اب کیا ہے اس قانون میں مسئلہ؟ ایک تو یہ قانون جو ہے یہ کسی دیگر صوبے میں نہیں ہے، صرف پنجاب میں ہے۔ دوسرا ایسا کوئی شریعت میں بھی نہیں ہے، میں نے دفعہ 10(5) کو فیڈرل شریعت کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے، ایسا کسی شریعت میں بھی نہیں ہے کہ آپ چوتھا سے واپس کریں گے اور آدھے کے حقدار رہیں گے۔ تیسری بات یہ کہ یہاں پر قانون میں یہ تو مینڈیٹری کر دیا کہ کورٹ شیل پاس اے ڈگری فار ڈیسولوشن آف میرج آن دی بیس آف خلا، لیکن آگے کورٹ کو آپشن دے دی گئی، یا تو وہاں بھی مینڈیٹری کر دیا جاتا ہے کہ کورٹ چوتھا حصہ واپس کرے گی خاتون، اس کو حکم دے گی، اور آدھا اگر ہے تو باقی حقدار رہے گی، وہاں اس کو آپشن دے دی گئی، جس کی وجہ سے مسائل بنتے ہیں۔ اب کچھ عدالتیں جو ہے اکثر عدالتیں چوتھا حصہ واپس کرنے کا حکم کر دیتی ہیں، یا آدھے حق مہر کی حقدار عورت رہے گی لکھ دیتی ہیں، کئی عدالتیں نہیں کرتی۔ تو اس لیے یہ چیز ختم ہونی چاہیے تھی، قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے۔ کورٹ اگر کھلا ڈگری کرتی ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں چوتھا سے واپس ہونا چاہیے تو واضح لکھنا چاہیے کہ واپس کورٹ آرڈر کرے گی، یہ نہیں ہو سکتا کہ کر سکتی ہے۔ تو اس لیے اس ابہام کو بھی دور ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر پہلے تو یہ قانونی خلاف شریعت ہے، اس کو چینج ہونا چاہیے۔ اگر یہ قانون رکھنا بھی ہے تو پھر واضح ہونا چاہیے، پھر میں نہیں ہونا چاہیے، پھر شل ہونا چاہیے، تاکہ کورٹ کو پتا ہو کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ وہ ہر عدالت اپنے حساب سے ہی
کہ دیکھے اور پھر اسی مطابق چلے اور پھر مسائل جو ہے یہ پیدا ہوتے رہیں. اس کے بعد ایک اور اہم سیکشن ہے دفعہ 12A ویسٹ پاکستان فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کا، وہ آپ ملاحظہ فرمائیے. اس میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ اگر فیملی کورٹ 6 ماہ میں فیصلہ نہیں کرتی کسی کیس کا تو کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ ڈائریکشن کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتی ہے. دیکھیں آپ یہ قانون تو بن گیا 6 ماہ میں کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں جو فیملی کیسز لوگ ڈیل کر رہے ہیں کہ 2-3 سال فیملی کیس چلتے رہتے ہیں اور کوئی اس قانون پہ عمل نہیں ہوتا. اس کی بنیادی وجہ ہے آپ نے یہ تو لکھ دیا کہ 6 ماہ میں عدالت فیصلہ کرے گی فیملی کورٹ، لیکن اگر عدالت میں 6 ماہ میں فیصلہ نہیں کرتی پھر عدالت کے لیے تو کچھ چیز ایسی ہونی چاہیے نا جس کا اس کو ڈر ہو کہ میں کورٹ اگر 6 ماہ میں فیصلہ نہیں کرے گی تو پھر اس کا یا تو ترقی رک جائے گی یا اس کے جو اس کو جو ایڈوانٹیج ملتا ہے یا کیسز کا جو اس نے ڈسپوزل کرنا ہوتا ہے اس میں کورٹس کو کنسیڈر نہیں کرے گی یا اس جج کی حد تک کوئی نیگیٹو اثر جائے گا اعلیٰ عدلیہ میں، کوئی اس طرح کچھ تو قانون میں کریں. چونکہ 6 ماہ میں فیصلہ کرے گی لکھ دیا، نہیں کرتی تو خاموشی ہے. اس لیے عدالتوں کو کوئی فکر ہی نہیں ہے اس قانون کی اور نہ کوئی اس کو دیکھتا ہے کہ 6 ماہ میں لکھا ہوا ہے تو یہ قانون ایک بے سود ہو کے رہ گیا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب ریٹ ہائی کورٹ میں ڈائریکشن کے لیے جانے کے لیے ہر پارٹی جو ہے وہ نہیں استطاعت رکھتی وکیلوں وکلا کی فیسیں ادا کرنے کے لیے کہ وہ ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کریں. کیوں کئی اکثر خواتین تو مڈل کلاس سے ہوتی ہیں، وہ تو خرچے میں مشکل سے کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ ہائی کورٹ کے کہاں سے خرچہ کریں گے. اس قانون کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ ہر قانون کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جہاں آپ عدالت کے لیے کوئی آرڈر کرتے ہیں کہ عدالت یہ کام اس طرح کرے گی، تو اگر عدالت نہیں کرتی اس پر کوئی نہ کوئی ڈائریکشن کے متبادل کے طور پہ کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، تاکہ جس کا جج کو پتا ہو کہ اگر میں نے یہ 6 ماہ میں فیصلہ نہ کیا تو مجھے یہ مسئلہ میری ہو سکتا ہے، اس کی ترقی روکی جا سکتی ہے یا اس کے اگینسٹ کوئی اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے ویو آنا چاہیے یا جو بھی ہو، کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے تبھی یہ 6 ماہ میں فیصلے ہوں گے. ادروائز یہ قانون تو اس کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، نہ کسی نے کوئی اہمیت دی ہے. ہاں ہائی کورٹ سے ڈائریکشن اسپیشل لے کے آ جائیں پھر اس پہ میں دیکھتا ہوں کہ کچھ عمل ہو جاتا ہے، ادروائز تو یہ قانون جو ہے ایک بے سود ہو کے رہ گیا ہے. اس لیے جہاں بھی قانون بنائیں کورٹ کو جو کام کورٹ کے ذمہ ہو تو اگر کورٹ وہ نہیں کرتی اس پر بھی کچھ قانون میں ہونا چاہیے. اچھا پھر ایک اور قانون کی طرف آتے ہیں، سب سیکشن 13 سیکشن 13 سب سیکشن 3 یہ کہتا ہے کہ اگر رقم کی ڈگری ہوگی اور عدالت حکم دے گی خاص طور پہ تو لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت اس کا اجرا ہوگا. اب یہ بھی مفت میں ابہام پیدا کرنے والی بات کر دی. وہ کیوں؟ لینڈ ریونیو ایکٹ پہلی بات تو یہ لکھا کہ اگر عدالت خاص طور پہ یہ حکم کرے تو پھر لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت اس پہ عمل درآمد ہوگا. لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت اگر عمل کرتے ہیں تو اس میں 1 سال جیل جا سکتا ہے بندہ. اگر آپ سی پی سی کے آرڈر 21 کے تحت عمل کرتے ہیں تو اس میں 1 سال تک جا سکتا ہے. یعنی بنیادی فرق آ گیا. اب آپ نے مفت میں وہاں پیدا کر دیا. بڑا آسان طریقہ تھا، آپ لکھتے کہ جی فیملی کورٹ کے اجرا پر آرڈر 21 جو ہے اپلیکیبل ہوگا. آرڈر 21 میں 100 سے زیادہ سیکشن موجود ہیں سی پی سی میں، اس میں مختلف چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں اجرا سے متعلق ڈگری پر عمل درآمد کیسے ہوگا. ایک لائن آپ لکھتے ہیں کہ جو فیملی کورٹ ہے اس کے اوپر آرڈر 21 اپلیکیبل ہوگا تو سارا آرڈر 21 اپلیکیبل ہو جاتا. اب آپ نے اس میں ڈال دیا جی اگر کورٹ آرڈر کرے تو وہ ہوگا لینڈ ریونیو ایکٹ ہوگا، یعنی اگر کورٹ آرڈر نہ کرے تو پھر سی پی سی ہوگا. تو یہ تو کوئی بات نہیں کہ لینڈ ریونیو ایکٹ میں اگر آپ عمل کرائیں تو پھر 1 ماہ جیل ہے، سی پی سی میں کرائیں تو 1 سال جیل ہے. تو آپ سمپل آرڈر 21 کو اپلیکیبل کر دیتے ہیں، مسئلہ حل ہو جاتا. اب یہ ہوتا ہے جب کوئی کورٹ آرڈر کرتی ہے اور ظاہر ہے آرڈر 21 کا سہارا لینا پڑے گا. فیملی ایکٹ میں تو تشریح کی نہیں گئی، طریقہ کار بتایا نہیں گیا کہ ڈگری پر عمل درآمد کیسے ہوگا. جب آپ آرڈر 21 کے سہارا لیں گے پھر وہ پھر بات آ جائے گی کہ جناب سی پی سی تو اپلیکیبل ہی نہیں ہے، ضابطہ دیوان تو اپلیکیبل ہی نہیں ہے فیملی کیس پہ. تو اس لیے یہ مفت میں بہام انہوں نے پیدا کیا اور اس کی وجہ سے جو ہے سارے مسائل پیش آتے ہیں. اس کو سمپل حال ہے کہ آپ لکھ دیں کہ جی آرڈر 21 جو ہے وہ اپلیکیبل ہوگا. لینڈ ریونیو ایکٹ کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اف کورٹ سو ڈائریکٹ، اگر کورٹ اس کا کہے، یعنی اگر کورٹ نہ کہے لینڈ ریونیو ایکٹ کا تو پھر سی پی سی. مفت میں چیزیں الجھانی جو ہے نا وہ یہاں سے آپ فیملی ایکٹ سے سیکھیں، فیملی ایکٹ میں جو چیزیں کی گئی ہیں. اچھا پھر اس کے بعد بڑا اہم سیکشن ہے دفعہ 14 اپیل سے متعلق ہے، فیملی کے اپیل سے متعلق. اس میں ہے کہ جی فیملی کورٹ کے فائنل ڈگری اور ڈسیژن گیون کے خلاف اپیل ہوگی
اور جو انٹرم آرڈر ہوگا, انٹرلوکیٹری آرڈر ہوگا, اس کے خلاف کوئی اپیل نہیں ہوگی. چلیں جی, ڈگری تو ہو گئی, اس کی سمجھ آ گئی, اپیل ہوگی. اب یہ ڈیسیژن گیون کیا ہے؟ پورے فیملی ایکٹ میں اس کی کوئی وضاحت نہیں کی گئی. اب ہوتا کیا ہے, ایک فائنل آرڈر ہوتا ہے, ہم اس کی اگر اپیل دائر کر دیں تو اپیلیٹ کورٹ کہتی ہے یہ تو انٹرم آرڈر ہے, انٹرلوکیٹری آرڈر ہے, اس کی ریٹ بنتی ہے. اگر ریٹ دائر کر دیں تو کئی بار ہائی کورٹ کہتی ہے کہ جی یہ تو فائنل آرڈر تھا, ڈیسیژن گیون تھا, آپ کی اپیل بنتی تھی. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ انٹرلوکیٹری آرڈر اور ڈیسیژن گیون میں فرق بیان نہیں کیا گیا. پورے فیملی ایکٹ میں لکھ دیا گیا کہ ڈیسیژن گیون جو ہوگا, ڈگری اور ڈیسیژن گیون کے خلاف اپیل ہوگی. اب کچھ اعلیٰ عدالتوں نے یہ قرار تو دیا ہے کہ کچھ کیسز میں کہ اگر تو فیملی ایکٹ ایسا آرڈر کرتی ہے جو اس نے جس کی بابت اس نے دوبارہ کوئی آرڈر نہیں کرنا تو وہ فائنل سور ہوگا, وہ ڈیسیژن گیون ہوگا, اس کی اپیل ہوگی. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جب عدالت کسی کا جواب دعوے کا ختم کر دیتی ہے یا شہادت کا ختم کر دیتی ہے یا کراس کا ختم کر دیتی ہے, اس کے خلاف جو اپیل جب کریں وہ کہتے ہیں یہ انٹرلوکیٹری آرڈر ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ضابطہ دیوانی ہے, اس کے اندر انہوں نے ایک آرڈر 43 ہے, اس کے اندر انہوں نے مختلف آرڈر لکھ دیے, فلاں 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 آرڈر جو ہے وہ اپیلیبل ہوگا. ہمیں بڑی آسانی ہوتی ہے, ہم نے جب اپیل کرنی ہوتی ہے نا, ہم آرڈر 43 نکالتے ہیں, اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہمارا آرڈر ہے وہ اس آرڈر 43 میں دیے گئے آرڈر میں ہے یا نہیں. اگر ان میں ہو اپیل دائر کر دیتے ہیں, اگر نہ ہو نگرانی دائر کر دیتے ہیں. بڑا سمپل ہے, ہم پر برڈن نہیں پڑنا, جتنا کورٹ میں برڈن نہ پہ برڈن, واضح لکھا ہوا ہے. یہاں خاموشی ہے. پھر جو اہم بات اس کی وضاحت ہونی چاہیے تھی کہ فلاں 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 آرڈر جو ہیں وہ ڈیسیژن گیون ہوں گے فیملی کورٹ کے, ان کے خلاف جو ہے اپیل ہو سکے گی. اس سے آسانی ہو جاتی. ہم ڈائریکٹ وہ آرڈر دیکھتے بھی ہمارا آرڈر ان آرڈرز میں ہے یا نہیں, ہوتا تو اپیل کرتے, نہیں تو ریٹ کرتے, یعنی جو بھی کرتے. تو اس میں اب ہم چھوڑ دیا گیا, جس کی وجہ سے مسائل پیش آتے ہیں اور اعلیٰ عدلیہ کے بھی مختلف ویوز جو ہیں وہ اس میں ہیں. پھر عدالتوں کو اس میں تشریح کرنی پڑ جاتی ہے. اچھا, پھر ایک سیکشن 14 جو ہے اس میں ایک اور خامی ملاحظہ فرمائیے ذرا. 1 لاکھ تک کے سامان جہیز پر قرار دیا گیا کہ 1 لاکھ تک کے سامان جہیز پر اور 1 لاکھ تک کے حق مہر پر اور 5,000 روپے خرچے تک کے خلاف اپیل نہیں ہوگی. یہ قانون واضح طور پر نظر آتا ہے, محسوس ہوتا ہے کہ یہ مرد کے لیے ہے کہ اگر مرد کے خلاف 1 لاکھ تک ڈگری ہوتی ہے حق مہر کی یا جہیز کی یا 5,000 تک خرچہ ہوتا ہے تو مرد جو ہے اپیل دائر نہیں کر سکتا. مگر اس قانون میں یہ وضاحت ہی نہیں سرے سے کی گئی. دونوں کے لیے قانون لکھ دیا گیا کہ جی کوئی بھی پارٹی اس قانون کے تحت اپیل نہیں کر سکتی, کتنا ہوگا. اب آپ ملاحظہ فرمائیے, اگر عورت کا حق مہر 1 لاکھ سے کم ڈگری ہو جائے, اگر اس کا جہیز 1 لاکھ سے کم ڈگری ہو جائے یا اس کا خرچہ 5,000 سے کم ڈگری ہو جائے, اس کا تو رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ اپیل کرے. لیکن قانون میں یہاں بھی خاموشی, مکمل ابہام. اب جو اس قانون پر اب سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ تو آیا ہے, ایک ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آیا ہے 2018 SCMR 1885 کہ یہ قانون جو ہے یہ پرزوم کیا جائے گا کہ یہ قانون جو ہے یہ خواتین کے لیے نہیں ہے, مردوں کے لیے ہے. اچھا, پھر اب اسی قانون میں ایک اور چیز ملاحظہ فرمائیے, خرچہ نان نفقہ جو ہے اس کا لکھا گیا ہے کہ 5,000 تک خرچہ جو ہے وہ اپیلیبل نہیں ہوگا, اس کی اپیل نہیں ہوگی, یعنی مرد اس کی اپیل نہیں کر سکتا. چلے مرد کا سمجھ لیں گا تو, لیکن وہ خرچہ جو ہے مجموعی تصور ہوگا یا پر ہیڈ تصور ہوگا, اس کی وضاحت موجود نہیں ہے. یعنی اگر ایک آدمی کے 3 بچے ہیں اور عدالت 4,000 روپیہ ڈگری کر دیتی ہے ایک بچے کا, ٹوٹل ہو گئے 12,000. اب پر ہیڈ کے حساب سے لگائیں تو مرد اپیل جو ہے نہیں کر سکتا, لیکن اگر ٹوٹل کے حساب سے لگائیں 12,000 کے حساب سے لگائیں تو اپیل اس کی بنتی ہے. اب یہاں بھی اعلیٰ عدالت تو تقسیم ہو گئی اسی ابہام کی وجہ سے کہ انہوں نے وضاحت نہیں کی. اب کچھ عدالتوں نے اقرار دیا کہ پر ہیڈ خرچہ دیکھا جائے گا اپیل کے لیے, اگر پر ہیڈ 5,000 سے کم ہے تو اپیل نہیں ہوگی. لیکن کچھ عدالتوں نے کہا کہ نہیں, مجموعی طور پہ دیکھا جائے گا کہ خرچہ جو ہے وہ کتنا ہے, اس کے حساب سے اپیل ہوگی. اسی طرح دفعہ 17 ہے, اس میں ضابطہ قرار دیا کہ ضابطہ دیوانی اور قانون شہادت جو ہے وہ موضوع نہیں ہے. یہاں بھی
اب آپ قانون آپ نے ضابطہ دیوانی تو کہہ دیا موضوع نہیں ہوگا، لیکن ہمارے فیملی ایکٹ میں بے شمار جو آرڈرز موجود ہی نہیں ہے، کورٹ کے رائٹس موجود ہی نہیں ہے. مثال کے طور پہ شہادت کا ختم ہو جائے اس پر خاموشی ہے، جرح کا ختم ہو جائے اس پر کوئی وہ نہیں ہے. اچھا پھر دھوکہ دے سے کوئی ڈگری حاصل کر لے اس پر نہیں ہے. فریق مقدمہ بنانے کی کوئی جو اس کا قانون نہیں ہے. دعویٰ کا جو اخراج ہے 7 جو وہ نہیں ہے. تو ان کو چاہیے تھا کہ ان سب کے لیے آرڈر 1 رول 10 فریق مقدمہ کا سیکشن اس میں شامل کرتے کہ یہ سیکشن اپلیکیبل ہوگا. اس طرح فریق مقدمہ اس طرح آرڈر 7 رول 11 شامل کرتے دعوے کے اخراج کی بابت ہے. اس طرح دفعہ 12 تو شامل کرتے ہیں CPC کی جو ایک دھوکہ دہی سے ڈگری کی بابت ہے. مطلب کچھ سیکشن لکھ دیتے ہیں کہ یہ اپلیکیبل ہوں گے. لکھا کیا ہوا ہے صرف 10 اور 11 سیکشن موضوع ہوں گے، باقی پورا ضابطہ دیوانی نہیں ہوگا. تو یہ بھی ایک جو ہے غلط بات ہے، جو کہ اس کو جو اہم سیکشنز ہیں ضابطہ دیوانی کے وہ یا تو فیملی ایکٹ میں اپلیکیبل کر دیے جائیں یا فیملی ایکٹ میں ان کی بابت الگ سے قانون سازی کر کے ان سیکشن کو ڈال دیا جائے. اتنا مشکل کام نہیں ہے. اب عدالتوں کو اختیار تو ملے نا قانون کے تحت، وہ ظاہر ضابطہ دیوانی کی طرف جانا پڑتا ہے ان کو. پھر آ جاتا ہے کہ جناب سیکشن 17 میں صرف 2 سیکشن اپلیکیبل ہیں، باقی اپلیکیبل نہیں ہے. اسی طرح دفعہ 17 ہے، اس میں یہ قرار دیا گیا کہ عبوری خرچہ نان نفقہ جو پنجاب میں امینڈمنٹ ہوئی ہے کہ عبوری خرچہ نان نفقہ کورٹ بیوی یا بچے کو ملے گا یا اس کا آرڈر کرے گی. بیوی یا بچہ، بیوی اور بچہ نہیں، یعنی بیوی اور بچے کا آرڈر کرے گی یہ نہیں ہے، بیوی یا بچے کا آرڈر کرے گی. یعنی یا بیوی، اس حساب سے اگر اس کو دیکھا جائے گہرائی سے تو عدالت صرف بیوی کا کرے گی یا بچے کا کرے گی، دونوں کا نہیں کر سکتی اکٹھے. تو یہ بھی لگتا ہے کہ جی پریشانی کے عالم میں قانون بنایا گیا ہے، اس میں وضاحت ہونی چاہیے، دونوں کا ہی ہونا چاہیے اگر عبوری خرچہ کرنا تھا، مقصد تو یہی تھا. تو اس طرح کے مختلف ابہام ہیں جن کی وجہ سے یہ مسائل پیش آتے ہیں. باقی اب کورٹ جلد فیصلہ کیسے کر سکتی ہے؟ دیکھیں عدالت کے اختیارات آپ کو ختم کرنے ہوں گے. مثال کے طور پر جواب دے کا حق آپ نے 15 دن کر دیا، آپ اس کو 30 دن کر دیں، لیکن 30 دن کے بعد عدالت جو ہے وہ یا تو جواب دعویٰ لینے کا حق عدالت کا ختم ہو جائے یا 5 دن کے کورٹ تاریخ اس کو مل جائے کلائنٹ کو 10 درج جرمانے کے ساتھ. اس طرح ایویڈنس میں بھی یہی طریقہ کار ہو، 2 موقع ہوں اور تیسرا موقع 10 درج جرمانے کے ساتھ، اس کے بعد حق ختم وہ بحال نہ ہو. تو اس کا فیصلہ 3 ماہ میں ہو سکتا ہے. یہ جو عدالت کے پاس بار بار مواقع دینے کا اختیار ہوتا ہے نا، یہ چیز نقصان کرتی ہے کہ 3 ماہ میں جواب نہیں آ رہا اور 6 ماہ شہادتوں میں لگ رہے ہیں. ایک درخواست دے دی اس پہ اتنی ڈیٹس، عدالت کے اختیارات ختم کر دیے جائیں. جو ڈیٹس دینے کے اختیارات ہیں ان کو فکس کر دیا جائے. ٹھیک ہے، دو موقع عدالت دے گی، تیسرا موقع 10 درج جرمانے کے ساتھ کر دیا جائے. تو آپ دیکھیں گے کہ مقدمات کا فیصلہ 3 ماہ کے اندر ہی ہوگا. امید ہے آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. کوئی بھی قانونی مسئلے کی صورت میں آپ میرے یوٹیوب چینل شہباز مرتضیٰ انصاری ایڈوکیٹ پر جا کر مشورہ کر سکتے ہیں، یا میرے واٹس ایپ نمبر 03336191901 پر جا کر بھی مشورہ کر سکتے ہیں. تھینک یو.